खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ में हूँ आपका मेज़बान जवाद बाकिर। आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू के आगाज़ करना चाह रहा हूँ एक बड़ी अफसोसनाक खबर के मारूफ कालम नगार अब्दुल कादिर हसन हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। बहुत से अखबारात में कॉलम भी लिखते रहे हैं, क्या कहते हैं आप इन बात? कादिर हसन साहब जी हमारे सीनियर दोस्तों में से थे और उनका जो आखिरी कॉलम था वो कुछ दिन बीमार रहने के बाद आए तो लिखा उन्होंने डॉक्टर एजाज कुरैशी, सऊसार और अनवर अजीज चौधरी पर। अव्वलीन दोनों लोगों पर मैंने भी लिखा था, मेरी भी उनसे ताल्लुकात थे। कादिर हसन साहब जो थे, ये इनकी एजाज़ ये है कि ये उर्दू सहाफ़त की जदीद कालम नगारी के बानियों में से है और इनकी तरबियत भी कमाल की हुई है। ये जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे उस ज़माने में, मेंबर थे, रुकन थे, फिर छोड़ दिया कि मैं इस शराइत को पूरा नहीं कर सकता। सही। उस ज़माने में ये यानी मसूद आलम नदवी से, जो कि बहुत मुमताज़ आलम अरबी के थे और जिन्होंने जमात इस्लामी को या मौलाना मौदूदी को सही मानों में इब्तिदा में मुतारफ़ कराया था अरब दुनिया में, ये उनके गोया शागिर्दों में से थे। उनसे इन्होंने अरबी पढ़ी थी। सही। उसके बाद इनको ये भी एजाज़ हुआ कि ये लैलो नहार के इदारे में शामिल हुए, जहाँ फैज़ अहमद फैज़ भी थे और सिफ्त हसन भी थे। नज़रिया तौर पर ये बड़े राइट के आदमी थे, लेकिन उनकी जो अजमतें हैं प्रोफेशनल, उसके बड़े कायल थे, हमेशा लिखा करते थे। यानी कि खुले दिमाग, दिलो दिमाग के आदमी थे, वाज़े नज़रियात। हाँ जी, नवाए वक्त की बुनियादी टीम के ये हिस्सा थे। एक लंबा अरसा उनके साथ वाबस्ता रहे और वहीं कॉलम नवीसी शुरू की। पहले इरफान चुगताई, क्या नाम था उनका, जो कायरा हादसे में इंतकाल कर गए थे, इरफान चुगताई नाम था, क्या नाम था, वो लिखा करते थे। फिर इन्होंने एक कॉलम नवीसी को बिल्कुल नया रंग दे दिया। सही। नाम ही देखा सियासी कॉलम। फिर जब पाबंदी लगी सियासत पर लिखने पर, ऐसे जैसे हुकूमतें लगाती, तो उन्होंने उनका नाम गैर सियासी कॉलम रख दिया और बड़े मकबूल भी रहे। नवाए वक्त के बाद ये जंग में चले गए और जंग के बाद शायद गुजारा नहीं हुआ, मजाज नहीं मिलता था, वहाँ से ये एक्सप्रेस में आ गए। सही। और एक तवील अरसे से वो एक्सप्रेस के साथ थे। बीच में इन्होंने सोचा भी, मैं जब लाहौर वापस आया था तो मेरी ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ये थी कि इनसे गपशप रहेगी। ये अवारी में बैठा करते थे, बड़े बड़े उस ज़माने में हमारे मजीद निज़ामी से लेकर बड़े बड़े लोग जो थे अवारी में मजलिस से जमाया करते थे। लेकिन जब मैं पहुंचा तो वो मजलिस से सूनी हो चुकी थी और इनके घुटनों की दर्द जो थी वो इतनी शदीद थी कि इन्होंने भी निकलना छोड़ दिया था। फ़ोन पर कभी बात होती थी और कॉलम में इनका बड़ा रेगुलर पढ़ता था। सही। और जब मैं सुबह का प्रोग्राम किया करता था तो इनके कॉलम का हवाला देना गोया मैं अपना मजहबी फरीज़ा समझा करता था। ये समझें कि हमारे सीनियर बुजुर्ग दोस्तों में थे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कॉलम नवीसी में हमारे उस्तादों में थे तो गलत ना होगा। मुझे वो दिन भी याद है कि जब भुट्टो साहब जो थे वो मौलाना मौदूदी को मिलने इचरे आए मूवमेंट के इंतहा पे और मिलकर गए तो एकदम खबर आई तो हम 3-4 लोग थे। ये थे, मैं था और फौजी अफ्रेशिया निकाला करते थे और जहाँ मौलाना जानवर अब्बासी थे जिन्हें मौलाना ने फ़ौरन मिलने की इजाज़त दे दी थी और हमने उनसे मुलाकात की और अंदाज़ा लगाया कि भुट्टो किस लिए आए थे और मौलाना का मूड क्या था। बड़े डिवोटेड आदमी थे, कमाल के लिखने वाले थे, यानी कि जिसको अरबी पर भी अबूर था और ट्रेडिशनल वज़ादार आदमी थे। वज़ादारी की मैं क्या मिसालें दूँ इनकी। इन्होंने कॉलम लिखा कि जब डॉक्टर एजाज कुरैशी पढ़ के मेरे मेहरबान, मैंने भी उनको मेहरबानी लिखा है। सही। और सऊसार को लिखा कि पिंडी के शाहजी, कि लाहौर के शाहजी तो अब्बास सत्तर थे, पिंडी में सऊसार ही शाहजी के नाम से मशहूर थे।
پھر انور عزیز کی محفلوں کا ذکر کیا. پرانے زمانے کے جو وزادار سیاستدان تھے انور عزیز چودھری ان میں سے ایک تھے. صحیح. جیسے جیلانی کی محفلیں تھیں, ان کی محفلیں تھیں. یہ ایک عجیب کلچر تھا. شاید نواز نصر اللہ کی محفلیں تھیں, سونی ہوگی, آخری محفل تھی نواز نصر اللہ کی. یعنی اس سے پہلے مولانا مودودی کی جو محفل تھی شام کی, وہ تو ذرا ایک اور طرح کی تھی نا, علمی محفل تھی, سیاسی نہیں تھی. لیکن نواز نصر اللہ کی محفل تو ایک خاص سیاسی مزاج کی محفل ہوا کرتی تھی. اس طرح شہر کے جو چھوٹے موٹے ٹھکانے تھے, ایک ہسٹری تھی یہ. اور کاش آخری زمانے میں کوئی ایک کالم نویسی جو ہے بہت سی چیزیں کھا جاتی ہے, کاش آخری زمانے میں کوئی ان سے وہ تاریخ مرتب کرا سکتا جس سے وہ گزرے ہیں. ہماری پوری تاریخ ہے جی. بالکل. اور نوائے وقت چھوڑنے کے باوجود بھی میں خود بھی نوائے وقت چھوڑ چکا تھا, اس کا ایڈیٹر رہا ہوں. میں نوائے وقت کا میں کئی سال ایڈیٹر رہا ہوں, اور چھوڑنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں نے نوائے وقت, کون کہتا ہے میں نے نوائے وقت چھوڑا ہے؟ نوائے وقت کسی اخبار کا نام نہیں ہے, یہ ایک ادارے تہذیب کا نام ہے. یہ جیسے اردو ڈائجسٹ کے بارے میں ان دبستان کے بارے میں کہا کرتا ہوں, تو ہم ان دبستانوں کے پالے ہوئے ہیں, اور یہ اس کی گویا سب سے بڑی, سب سے سینئر علامت تھے. اچھا سجاد میر صاحب, اتنے سینئر معروف کالم نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹرانک میڈیا خالی ہوتی ہے, الیکٹرانک میڈیا میں تو میں تبصرہ نہیں کروائیں, یہ اچھا نہیں لگتا. میں یہ نہیں کہ وہ کوئی سپیس ہو پائے گی, اس اچھا نہیں لگتا کہ میں خود الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ میں تبصرہ کروں کہ کیسے کیسے لوگ یہ جو سپیس ہے اس کو میں پوچھ رہا کہ ان کی سپیس تو کوئی پوری نہیں کر سکتا. میں نے بتایا نا, مسعود عالم ندوی سے جنہوں نے عربی پڑھی ہو, جنہوں نے صحافت فیض احمد فیض سے سیکھی ہو, جنہوں نے ساری عمر پھر جو ہے نوائے وقت جیسے اخبار میں رہ کے ایک نظریاتی جنگ لڑی ہو, پھر جب دوسرے اخباروں میں گئے ہوں, کیا مجھے یاد ہے وہ وقت, پتہ نہیں چند ہزار تنخواہ ہوتی ہوگی, چند ہزار, 4-3 ہزار ہوتی ہوگی, 50 شاید 500 روپے کے اضافے کا انہوں نے خواہش کی تھی. وہ وہاں کا مزاج اور تھا, نہیں کہ انہوں نے مانی. اور ظاہر ہے کہ یہاں سے دگنا تگنا جب ملتا ہے. جب میں نے نوائے وقت چھوڑا تھا اور میں الیکٹرانک میڈیا میں آیا تھا, تو کسی نے کہا تھا کہ بھئی, مطلب الیکٹرانک میڈیا میں ان زمانے میں تنخواہیں بھی اس زمانے میں ہی 5 گنا زیادہ ہوا کرتی تھی. میں ایڈیٹر تھا, اس سے اوپر تنخواہ نہیں تھی لوگوں کی. لیکن یہ حالت یہ تھی کہ ہم پرنٹ میڈیا جو ہے اٹھتے اٹھتے اس نے بہت دیر کر دی, اور بہت سے لوگ ان سے چھن گئے. لیکن آج بھی اب پرنٹ میڈیا جو ہے, اب ان کا رویہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ الگ ہے کہ صحافت پر جو ادبار آیا ہوا ہے, جو زمانہ گزر رہا ہے, وہ بہت ڈپریسنگ ہے, بہت ڈپریسنگ ہے. یہ اچھے وقتوں کے بہت اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ہمارے سینئر میں ان کو ہمیشہ بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں. میں اب ذرا پی ڈی ایم کے جلسے کی طرف نگاہ دوڑانا چاہ رہا ہوں, جہاں پر آپ سے بھی میں رائے لینا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں, ملتان میں جلسہ ہوا ہے. اب دیکھنے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اب ملتان میں جلسہ ہے, کیا حکومت ٹھیک طریقے سے اسے ہینڈل کر پائی بھی ہے یا کہ نہیں کر پائی, ادھر سے انہوں نے کیا سیکھا ہے. اب یہ بھی بیان آ رہا ہے کہ اب جو لاہور میں جو آنا چاہتا ہے آ جائے. شبلی فراز نے واضح طور پر کہہ دیا. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اب کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی؟ مجھے نہیں پتا ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ملتان میں انہیں جو حکمت عملی تھی, اگر کوئی حکمت عملی اس کو کہا جا سکتا ہے, یا جو بھی ان کی منصوبہ بندی تھی اگر منصوبہ بندی کہا جا سکتا ہے, یا جو بھی ان کا طرز عمل تھا, وہ کوئی اطمینان بخش نہیں تھا. ویسے تو ہر زمانے میں حکمرانوں کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ اس کو سپرد کرتے ہیں, اور انتظامیہ پولیس وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ اس طرح کیا کرتی ہے. وہ جلسہ جو انہوں نے 1 دن میں ختم ہونا تھا, 3 گھنٹے کا جلسہ, وہ انہوں نے 4 دن پر محیط کر دیا. ہر روز خبریں آ رہی ہیں ملتان سے, ملتان کا پورا شہر جاگ اٹھا ہے, ارد گرد سے لوگ چلے آ رہے ہیں, سڑکیں بند کر دی ہیں آپ نے, پل بند کر دیے آپ نے, ستلج اور سندھ کے پل جو تھے جو ملاتے تھے وہ رستے بند, کیا کچھ نہیں کیا. اور آخری دن کیا انہوں نے توڑ کے قلعہ توڑ کے اندر بیٹھ گئے. اگلے دن آ کے آپ نے گرفتاریاں بھی کر لی, اور اگلے دن جب گرفتاریاں کر لی اور دوبارہ تالے لگا دی, تو پھر کیا ہوا, انہوں نے باہر جلسہ کر لوگوں کر لیا. اب آپ کہتے ہو جلسی تھی, یہ تھی, کچھ کہتے ہو, آپ پورا جو اس کا امپیکٹ پڑنا تھا وہ پڑ گیا. پیپلز پارٹی جو اس علاقے میں سو چکی تھی, اور یوسف رزاق گیلانی جو کہ کئی نشستوں پر الیکشن لڑے تھے اور ہار گئے تھے, اور وہاں ظاہر ہے کہ ایک بڑا گدیاں ہیں 2, ایک ملتانی کی جس کے وہ ہیں ہمارے مخدوم
شاہ محمود قریشی صاحب، ہاں۔ اور دوسری گدی موسیٰ پاک شہید کی ہے جس کے ساتھ یہ ہے، وہ نسبتاً بڑی گدی گنی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کوئی مطلب جان نہیں تھی، جان ڈال دی آپ نے اس میں، یعنی جان ڈال دی، جس طرح وہ لوگ جڑے ہیں، بے جگری سے لڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا احساس نہیں تھا، لگا کہ پیپلز پارٹی زندہ ہو گئی ہے، صحیح، اور وہاں انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ پھر جلسہ ہوا، یہ کیوں آخری دن پہ کیا ہوا، کیوں کرنا پڑا؟ کیا انتظامیہ نے، پولیس نے یہ ہاتھ اٹھا دیے تھے اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے، بالکل، اس سے آگے جانے کا مطلب ہے کہ ہم فائر کریں، فائر ہم کریں گے نہیں، یہ نہیں کہ ہم حکومت دوری کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد مالا ٹاؤن جیسا واقعہ ہو سکتا ہے، بالکل، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور حکومت کو یہ معلوم تھا کہ اگر پولیس یہ کام نہ سنبھال سکی تو پھر پیراملٹری فورسز اور آخر میں فوج کو کہنا پڑے گا۔ فوج کا پھر کیا رویہ ہوتا ہے ایسے صورتحال پہ، وہ نہ حکومت چاہتی تھی نہ کچھ اور چاہتے تھے۔ تو یہ سارا جو نقشہ پیدا ہوا، سارا جو منظرنامہ بنا، آخری دن آپ نے گیو ان کر دیا۔ اب آپ مقدمے بناتے پھریں گے کہ جناب انہوں نے کورونا کی وائلیشن کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی، اپنی جگہ پہ انہوں نے جو امپیکٹ چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیا، پٹاخہ کے چھوڑا۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان نے تو یہ کہا کہ اگر آپ کو روکا جائے تو ڈنڈے کے خلاف ڈنڈے کا استعمال کریں۔ آپ کہتے رہے کہ صاحب یہ تو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت پر اکسانے والی بات ہے، انہوں نے کر دیا۔ آپ کون سی اسٹیٹ کے آئین کی، دستور کی، قانون کی پاسداری کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، کورونا کی وجہ سے فرض کیا نہیں ہونے چاہیے، طے کر لے نہیں ہونی چاہیے، پھر دوسرے کیوں اور کر رہے ہیں؟ صحیح، جماعت اسلامی کیوں کر رہی ہے؟ آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل، چھوٹے کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں۔ اگر 300 کی شرط ہے، 250 کی شرط ہے، اس سے زیادہ کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ ویسے تو ہر جلسہ آپ کا ہزاروں لاکھوں کا ہوتا ہے، لیکن اسد عمر نے جو خطاب کیا وہ کہتے ہیں یہ تو 250 لوگ تھے یوتھ کنونشن میں، فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ کم تھے، ورنہ یہی بتاتے ہیں کہ وہاں تو کس پیرائے میں گیا، یہ بھی تو دیکھیں، اسی پیرائے میں کہا۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ اب لاہور میں آنا ہے، لاہور میں انہوں نے کہا یہ ہم نے کھلی چھٹی دے دی ہے، دیں گے نہیں، ویسے کچھ کریں گے۔ مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم مینار پاکستان پہ کریں گے۔ مینار پاکستان کو بھرنا آسان نہیں ہے، صحیح، یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ مینار پاکستان پہ کریں، اور مینار پاکستان پہ ہم صرف ایسی رکاوٹیں کریں کہ لوگ وہاں نہ پہنچ پائیں اور ہم کہیں کہ دیکھیں اس کی وجہ سے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ اب یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، کیا اس کا انجام ہوگا، لیکن یہ حکمت عملی جو انہوں نے ملتان میں اختیار کی تھی یہ تو احمقانہ تھی، کم از کم لفظ استعمال کیے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، حکومت کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، اسی پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب موجود ہیں، لائن پر، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی چیمہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ چیمہ صاحب ملتان کا تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب وہ لاہور کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آسان سوال میں، لمبا نہیں۔ ارادے تو مسلم کیا نام ہے اپوزیشن کے ہیں کہ کرونا کو پھیلا دیا جائے، جو کچھ کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ آواز بڑھائیے گا اسپیکر کی۔ بیسیکلی بات غیر ذمہ داری کی یا ذمہ داری کی، یا آپ کہہ لیں کہ دیکھیں ہم سیاستدان جو ہیں، سیاستدان کا کام بیسیکلی عوام کی فلاح ہے، عوام کے ایشوز کو سالو کرنا، اس کا کلیم ہی یہ ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس ہی معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے، یہ پیغمبروں والا کام ہے، یہ نبیوں والا، ولیوں والا کام ہے کہ آپ اپنی فلاح چھوڑ کے تو عوام کی فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں اس وقت یہ سچویشن جو ہے کہ نارمل نہیں ہے، یہاں جمہوریت پیچھے رہ گئی، روزگار پیچھے رہ گئی۔ ہیلو جمشید صاحب، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا، لائن ڈراپ ہو گیا، دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش بلاتے ہیں تاکہ ان سے بات جاری رکھیں۔ بہت امپورٹنٹ آدمی ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ یہاں کھڑا کیا گیا تھا لاہور میں، انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور ظاہر ہے مسلم لیگ کا چونکہ زور ہے کوئی اور جیت نہیں پایا، ورنہ یہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، اچھے کینڈیڈیٹ تھے اور ویسے بھی فعال ورکر ہیں، یعنی کہ لیڈر وہ ہے جو بنیادی طور پر ایک ورکر ہو، جو کام کرنا نہ جانتے ہو، عام چیئر پہ بیٹھ کے لیڈی کرتے ہو، یہ عوامی لیڈر عوام میں نظر آنا چاہیے، عوام میں نظر آنا چاہیے، یہ نظر آتے ہیں عام طور پہ۔ کیا ابھی رابطہ دوبارہ جی رابطہ کر رہے ہیں، اگر رابطہ ہو جاتا ہے تو شاید کہ کچھ سگنل پرابلم یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب کیسے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں 2-3 باتیں بڑی دلچسپ سی ہیں، ان سے بلکہ جمشید صاحب لائن پہ آ گئے، پہلے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی اسلام چیمہ صاحب، آپ لائن کٹ گئی تھی
تو جی میں بات کر رہا تھا کہ جب ہر چیز بیسک جو بات ہے لائف سیونگ ہو گئی، اب جب لائف سیونگ ہے تو اس سے بڑا ایشو مطلب جان جو ہے، جان کا تحفظ تو کسی بھی حکمران کا پہلا وعدہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ کہ آپ کے جان اور مال کا تحفظ، ٹھیک ہے، کم از کم آپ کہہ لیں کسی بھی حکمران ہونے کی شرط ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر آپ کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اب ہم تو دیکھیں نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف لوگوں کو اعتراض یہ ہے، میں اعتراض بیان کر رہا ہوں، حکمرانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوام کیا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پھر اکراس دی بورڈ پابندی لگائیں، خود جلسے کر رہے ہیں، جماعت اسلامی جلسے کر رہی ہے، سوات میں ہو رہے ہیں اور اسد عمر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی بیانیاں ہیں، تو اس پہ یہ کیوں ہر جگہ سختی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور جہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، جماعت اسلامی نے جلسے کیے ہیں اور انہیں دنوں کیے ہیں، ان پہ بھی روکا جانا چاہیے، بالکل میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ اور اسد عمر جو بات لفظ استعمال کرے، تقریب کا لفظ استعمال کی، مجھے نہیں پتا وہ تقریب کتنے لوگوں کی تھی، اگر کوئی 10 20 30 50 لوگ ہیں تو پھر تو سمجھ کی بات کی، اگر وہ کوئی ہزاروں میں ہے تو وہ گورنمنٹ کسی بندے سینکڑوں میں تو نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ بات کی میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کے اعتراض کو بھی میں ویلڈ مانتا ہوں کہ اگر کہیں مجھے سچی بات ہے پتہ نہیں ہے اسد صاحب کے جلسے میں اپنا تقریب میں کتنے لوگ تھے، تقریب میں اگر 1000 ہے تو نہیں، ناٹ ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے، تقریب کا مطلب 50 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں تو سمجھ آتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اور جماعت اسلامی کے جلسوں کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت روکے، حکومت کو ڈنڈا مارنا پڑے، عوام کو ڈنڈا پڑ جائے، آپ کہہ لیں کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنے یا کہیں جا کے آپ پہلے راستے روکنے پڑے، تو وہ صاحب نہیں ہے، وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ریکوائرڈ یہ ہے کہ معاشرے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، ذمہ داری کا، اور اس میں اپوزیشن کے ہاتھ میں بال اپوزیشن کی کورٹ میں ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس جلسے کا کام چھوڑے، کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں آپ کے پاس، بیٹھیں ٹی وی چینل پہ، بیٹھیں آن لائن، بیٹھیں سوشل نیٹ پہ، بیٹھیں کہیں بھی بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں لوگوں کے ساتھ، اپنا ایجنڈا دیں، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا کون سی وہ ریفارمز لانا چاہتے ہیں، کون سا گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، کون سی گورنمنٹ نے غلطی کی ہے وہ بتائیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو اکٹھا کر کے بچے لانچ کرنے والی بات ہے، اب وہاں بیٹھ کے سارا دن پہلے ایک بات کرتے رہنا، سلیکٹڈ وہ حکومت نے بیڑا گھر کر دیا، تو بیڑا تو آپ کا گھر ہوا ہے، حکومت میں عوام تو بہتری ہوئی، یہاں مینوفیکچرنگ بہتر ہو گئی، ٹریڈ بہتر ہو گئی، ایکسپورٹ بہتر ہو گئی، امپورٹ کم ہو گئی، یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ریونیو کلیکشن بہتر ہوئی، اکانومی کا لاس ہمارے ہاں کورونا کی وجہ سے کم از کم ہوا، تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ اور پھر کیا لوگ عمران خان پہ زرداری کو آپ پہلے پریفر کریں گے؟ کیا کون سا کام کیا زرداری نے؟ بھائی یہ اتنی بڑی لائبلٹی، خورشید شاہ، آصف علی زرداری، یہ نام ہے میمن، اور دوسرے ایک لیڈر کا نام لیں ان کا، یہ تو لائبلٹیز ہیں۔ ادھر نواز شریف، شہباز شریف، جن کا مطلب جن کے ہر نوکر کے اکاؤنٹ سے 1.5 ارب روپیہ نکل آتا ہے، ان کو لوگ سلیکٹ کریں گے؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ان کی اوقات کیا ہے؟ دیکھیں کے علاوہ ان کی اوقات کیا ہے؟ چیمہ صاحب آپ چوروں کے علاوہ ان کا نام کیا دیا جا سکتا ہے؟ وہ دیکھیں لوگ ہیں، چور ہیں، ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ ہمیں بتائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے عوام کے ساتھ، عوام کی زندگی کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ایک طرف تو آپ چور کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ان سے کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ نہ کریں، تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ سلیقے سے بات ہو جائے؟ میں کہتا ہوں سلیقے سے بات کریں نا، سلیقے سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کریں، آن لائن بیٹھ کے بات کریں، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں۔ وہ کہتے ہیں آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، پرائم منسٹر کسی میٹنگ میں آتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں میٹنگ میں آنے کی بات ہوتی ہے آرمی چیف تو آ جاتے ہیں، وہ نہیں آتے، تو یہ ان کی جی میر صاحب دیکھیں، اس میں امپورٹنٹ بات ہے کیا ہے، آپ جسٹ یاد کریں کہ جس دن پرائم منسٹر حلف اٹھانے آئے اس دن پرائم منسٹر نے کون سی غلطی کر دی تھی کہ آپ نے اس کو اوپننگ اسپیچ بھی نہیں کرنے دی؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کو اوپننگ اسپیچ نہ کرنے دے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بھی دیکھیں تو یہ پہلے دن سے سر جو بندہ 5 حلقوں سے الیکٹ ہوا، بھائی اس سے بڑا الیکٹڈ کون ہے اس ملک میں؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا الیکٹڈ ہے کون؟ اس سے زیادہ ایفرٹ کر کے آیا کون؟ وہ تو کسی کیبنٹ میں نہیں آیا، کسی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں نہیں آیا، وہ تو کسی ڈکٹیٹر کی جھولی میں بیٹھ کے نہیں آیا، وہ تو کسی بھٹو سے، کسی نواز شریف سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ تو بے نظیر سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مریم سے 10 گنا زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ تو مشہور زیادہ تھا، آدمی بڑا تھا، اس کا کریکٹر بڑا تھا، یہ کیا ہے اس کے پاس؟ یہ اس کو سلیکٹڈ کہیں؟ ارے ان کی اوقات کیا اس کے سامنے؟ نواز شریف کی اوقات کیا اس کے سامنے؟ اچھا مجھے نہیں پتا عمران کتنا پڑھا لکھا ہے۔ بھٹو جمہوری ہے، بھٹو جمہوری تھا،
زرداری جمہوری ہے، بلاول کیا ہے؟ یہ سلیکشن کی بات کریں گے، مریم کیا ہے؟ یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے نا، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. مریم کی پارٹی لاہور سے لڑی ہے، آپ نے بھی یہاں الیکشن لڑا ہے. یہ عوام نے فیصلہ کیا، اس کو 5 اربوں سے بلایا. عوام نے فیصلہ کیا کہ اسے 3 صوبوں کی حکومت دی. عوام نے فیصلہ کیا کہ اس کو سب سے زیادہ MLA تھے. عوام نے فیصلہ کیا اس کو ووٹ زیادہ دیے. سلیکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر پابند کا فیصلہ ہے کہ جناب سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن 2012 کے تھے. تو پھر بھی اگر سلیکٹڈ ہے، وہ پھر بھی اگر سلیکٹڈ ہے تو بھائی پھر آپ کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ اس کا مطلب بات چیت نہیں ہو سکتی. نہیں چیمہ صاحب، اس کا مطلب بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت سوائے صاحب کے ہر بات پہ بات ہو سکتی ہے. سوائے صاحب کے بات کریں، ہر سوائے صاحب کے وہ عدالت کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے. نہیں تو پھر وہ بھی سب پہ لگائے نا. آج سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے کہ کہاں ہے وہ سنامی ٹریز، یہ 10 بلین درخت کہاں ہیں؟ کیا بنی گالا میں لگ گئے؟ سر مجھے اس بات میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. مجھے اس بات میں اگر سپریم کورٹ بلاتا ہے، نیب بلاتا ہے، مجھے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں. ان کو بھی ہونا چاہیے. میں تو یہی کہتا ہوں سر، میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے اگر سپریم کورٹ بلاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میرے کسی وزیر کو بلاتا ہے، میرے کسی وزیر اعظم کو بلاتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف ان کو کیوں اعتراض ہے بلانے پہ؟ یہ اس کا فیس کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اعتراض یہ ہے کہ صرف ہمیں بلاتے ہیں، دوسروں کو نہیں بلاتے. یہ ہم نے کیس سنا دیے، معلوم جمع سے لے کر فلاں 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 فلاں، نیب ہاتھ نہیں ڈالتی. سر ہم گئے عدالت میں، ہم گئے نواز شریف کا کیس لے کے عدالت میں. یہ کیوں نہیں جاتے مالا جبا کا کیس لے کے؟ یہ کوئی اور کیس لے کے عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ جائیں کیوں نہیں جاتے؟ ہم گئے نا جس بات پہ نواز شریف صاحب ہوئے، کیا نام ہے، چلو وہ نہیں جاتے، نیب تو خود پکڑے. یہ شاہد خان عباسی کہاں جیل میں خود گئے کورٹ میں، ان کو بلا لیا ہوا ہے. اسی نیب نے علیم خان کو بھی پکڑا، اسی نیب نے باقی لوگوں کو بھی پکڑا. ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. وہ نیب کسی اور کو پکڑے، ہم تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. سر دیکھیں، پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ادارے بنے ہیں. میرے پاس آپ سے نہیں ہے کہ میں گناہ مانوں، میں نے ان کو ماننا ہے. وہ سپریم کورٹ غلط بلائے ٹھیک بلائے، میں نے جانا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اچھا نثار کو کس نے لگایا تھا؟ یہ عطا بندیال کو کس نے لگایا ہے؟ آپ جنید کھوسا کو کس نے لگایا تھا؟ ان کے اپوائنٹڈ لوگ. ٹھیک ہے، پھر ان پہ کیسز کس نے بنائے تھے؟ ہم نے تو کوئی کیس نہیں بنایا ان پہ. فائد شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے ہم تو کوئی کیس نہیں بنایا. سارے کیس آپس میں بنائے ہوئے ہیں. پھر ہوتے کیوں ہیں؟ ہم پہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ ووٹ ہم نے ان سے زیادہ لیے، مطلب نہیں ووٹ اگر ان کے دونوں کے بلا لیے جائیں، تیسرا کا نام ہی بلایا جائے تو آپ سے بہت زیادہ ہیں. جی اگر ووٹ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ملا دیے جائیں تو آپ سے بہت زیادہ ہیں. سر کیا پاکستان میں الیکٹ ہونے کا یہ طریقہ ہے؟ نہیں بعد میں ووٹ مرا لیں. ویسے نہیں، ووٹوں کی پاپولر ووٹ کی اگر بات کر رہے ہیں، اب تو سیٹیں آپ نے زیادہ دی، یہ کہیں نا آپ. نہیں سر، نہیں دعوی نہ کریں، نہیں سر دعوی نہ کریں. وہ سیٹیں ان کے ووٹ زیادہ، اسمبلی میں ووٹ ان کے زیادہ ہیں یا ہمارے زیادہ ہیں؟ نہیں ووٹ اسمبلی کا ووٹ ہے نا، بیسک بات اسمبلی کا ووٹ ہے. اسمبلی میں ووٹ ان کا زیادہ ہی میرا زیادہ ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، اسمبلی کی نشستیں آپ کی زیادہ ہیں لیکن پاپولر ووٹ ان کا زیادہ ہے. سر پاپولر ووٹ اگر ہے تو پھر کٹھے الیکشن لڑ لیں. وہ زرداری کو چور کہنے کا مزہ بھی لیتے ہیں، وہ نواز شریف کو غدار کہنے کا مزہ بھی لیتے ہیں. تو کیا آپ ری الیکشن کی کوئی پیشکش کر رہے ہیں؟ سر 5 سال بعد جائیں گے الیکشن میں، جائیں گے پھر 5 سال بعد جائیں گے. ہاں 5 سال بعد الیکشن میں جائیں گے، ہم لڑیں گے. اور یہ ہم اگلی بار کٹھے ہو کے لڑیں ہمارے مقابلے میں. اگلی بار یہ دوبارہ ان کو یہ پچھتاوا نہ رہے. گلگت بلتستان کا اگلی بار کٹھے ہو کے لڑیں. یہ بہن بھائی ہیں، بہن بھائی ہونے سے بھی شرماتے ہیں. بہن بھائی ہیں، بہن بھائی کٹھے ہو کے لڑیں. بلاول اور مریم کٹھے ہو کے لڑیں، ہم لڑیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا جمشید چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بڑی مزے کی طریقے سے آپ نے بہت اچھی دلچسپ باتیں کی، بڑی کھل کے بات کی. دیکھیے یہ ہے پارٹی کا موقف، اور پھر ڈائیلاگ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. مطلب یہ نا دیکھیے بحث نہیں اس میں. بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، یہ وہ ان سے پوچھیں گے تو وہ ایک اور کہانی سنا دیں گے. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ لاہور میں تک آ کے شاید ڈائیلاگ نہیں ہوگا. اگر ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو بات کس طرح بڑھے گی؟ اگر حکومت نے بالکل الاؤ کر دیا تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ یہ پورا نیا نقشہ ہے جس کا اندازہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہوگا. صحیح ہے. بریک پر جانا جی، بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو سپریم کورٹ کا بلین ٹری سونامی منصوبے پر نوٹس ہے جو اس پر ڈسکس کریں گے. جیسا کہ سجاد میر صاحب نے جمشید صاحب سے پوچھا تھا کہ بلین ٹری منصوبے پر کیا کر رہے ہیں آپ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں. خبر سب سے پہلے
یہ امنگ، یہ جذبے. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، سپریم کورٹ میں $10 بلین جو ٹری تھے سونامی منصوبے پر معاملے کا نوٹس ہوا، تمام ریکارڈ شواہد کے ساتھ طلب کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا تصویریں بھی لے کر آنی ہیں. انہوں نے سب صوبوں کے متعلق، سندھ کے متعلق بھی کہا ہے، خیبر پختونخوا متعلق بھی کہا ہے کہ یہ بلین ٹری منصوبہ. ہاں دیکھیں نا، بلین ٹری منصوبہ ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے. اپنے عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے 1 بلین ٹری لگایا سرحد میں، اب 10 بلین لگاؤں گا پاکستان میں. اور یہ کہ وہاں جا کے 1 بلین جب 5 بلین چین میں گئے تھے، منہ سے نکل گیا. اچھا یہ خواب تو ہیں کہاں درخت؟ 1 بلین درخت بہت ہوتا ہے. اس زمانے سے یہ بات چل رہی ہے کہ لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، درخت نہیں لگائے. اب اچھا سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا، اس نے کہا کہاں بلین ٹری؟ اسلام آباد میں آپ نے 5 لاکھ درخت کہاں لگے ہیں؟ کیا بنی گالا میں لگا لیے؟ انہوں نے کہا سندھ کے بارے میں کہا وہاں جو جاتا ہے پیسہ وہ بالکل ڈوب جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، کہاں لگا، کیا نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں کہا محکمہ ماحولیات نے کیا کر دی ہے، چور ہے وہ، سیاحت کا چور ہے. یہ سیاحت کا بڑا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ ہم سیاحت کا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آپ نے اس کو کاغان ناران کو کیا بنا دیا؟ کچرا بنا دیا. یعنی کہ یہ ساری باتیں یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا. حکومت کی بات چھوڑیے، یہ بات ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن جس طرح چلا رہی ہے. 10 بلین ٹری کہہ کے، اگر ہو سکتا عمران خان مطمئن ہو کہ ہاں 10 بلین ٹری لگ جائیں، تو ان کی ہے نا، ہاں کہ 1 بلین لگ جائے، لیکن ذمہ داری ان کی ہے نا، کہاں لگے؟ بالکل. وہ کچھ لوگ جگہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ بتائیں، اس کی تصویریں دکھائیں، پھر اس کے بعد ہم مجسٹریٹوں سے ہر ڈسٹرکٹ کے مجسٹریٹ کو بھیجیں گے اور وہ تحقیق کر کے بتائے کہ درخت اتنے ہیں. بالکل. پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہے. سندھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جاتا ہے پیسہ وہ، دیکھیے معاملات ہی پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں. سندھ کا جو حصہ کراچی کا ہوگا وہ تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو انٹیریئر کا حصے میں لگتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. گڑھے کھڈے، انہوں نے کہا جی وہاں درخت جنگلات انہوں نے صاف کرنے تھے، یہ کہہ کے صاف کر دیے کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوگا. کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا ہوتا ہے؟ ایک تتلی تک تو پکڑی نہیں اور درخت غائب کر دیے. صحیح. یہ جو حکومتیں کام کرتی ہیں، کھانے پینے کا جو بندوبست جہاں کیا ہوا ہے خاص طور پہ بیوروکریٹس نے، اور بیوروکریٹس پہ سیاستدانوں کو ویسا دکھاتے ہیں کہ یہ کام کر لیں گے تو اس کی تو اصل ذمہ دار کون ہے پھر؟ انتظامی ایڈمنسٹریشن ہے؟ ذمہ داری تو ان کی ہونی چاہیے، حکومت کی، سیاستدانوں کی. کیونکہ اگر وہ بیوقوف بنتے ہیں تو کیوں بنتے ہیں؟ صحیح. اور اگر ان کو بنایا جاتا ہے تو کیوں یہ ٹیم کٹھی کی ہوئی ہے، سارے لوگ کٹھے کیے ہوئے ہیں. لیکن بقول اور یا مقبول جان کے یہ بیوروکریسی بھی کمال کرتی ہے، ایسی بیوقوف بناتی ہے کہ آدمی چکرا کے رہ جاتا ہے. دیکھیں نا، انہوں نے سندھ کا بھی کہا، یہ کہا کہ ڈاکو پکڑنے کے لیے آپ نے جنگل صاف کیے کہ بھئی اس میں آگے چھپتے ہیں، بیلے میں آگے چھپتے ہیں، ان کو پکڑنا ہے. اتنی تک تو پکڑی نہیں اور درخت کھا گئے. اور ان کا کہا کہ یہاں تو جتنا پیسہ ڈالو یہ ہاتھ. اور اس کا سونامی ٹری کا کہا کہ کہاں لگائیں؟ بھئی آپ کہتے ہو اسلام آباد میں 5 لاکھ لگائے ہیں، بھئی ہم ہی یہی رہ رہے ہیں، کہاں لگائے ہیں؟ پتہ چلے، معلوم تو ہو کہ آپ نے لگائے ہیں. اور نہیں لگائے تو کیا بنی گالا میں لگائے ہیں؟ یہ تو سختی اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے مجاہد بریلوی صاحب. مجاہد بریلوی صاحب، السلام علیکم جناب مجاہد صاحب. جی میر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. ہم بات کر رہے ہیں، آج سپریم کورٹ نے بڑی گرمی دکھائی ہے. ایک تو کہا کہ سونامی ٹری کہاں ہے، یہ 1 بلین درخت کہاں لگائے آپ نے، ہم اس کی تحقیق کریں گے، تصویریں دیں، ہر چیز بتائیں. اور کیا 5 لاکھ آپ اسلام آباد کہتے تھے، کیا بنی گالا میں لگا لیے ہیں. سندھ کے بارے میں بڑے گرم ہوئے کہ آپ نے کہا جنگل کاٹ دیے، یہ کہہ کر کہ وہاں ہم ڈاکو پکڑیں گے. ڈاکو ایک تتلی تک تو پکڑی نہیں اور 10 جنگل کے جنگل غائب کر دیے. اور وہاں تو جو پیسہ جاتا ہے ڈوب جاتا ہے. کچھ خیبر پختونخوا کے بارے میں کہا کہ وہاں ماحولیات کا محکمہ انہوں نے کاغان کو، ناران کو جو ہے بالکل کچرا بنا کے رکھ دیا ہے. کیا کہیں گے اس ساری معاملے پہ؟ کیا آج بہت گرم تھا سپریم کورٹ. میرا ایک تو آپ بھی بڑے تھانہ کچہریاں دیکھ چکے ہیں، ججوں کو دیکھ چکے ہیں، بلکہ میں اگر کہوں جیسے رحمار کیانی بڑے بڑے پائے کے ججوں کو دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو خیر سوری ٹو سے کوئی کسی طور پہ کوئی کنٹینٹ کو نہیں کہنا چاہتا. پہلے آپ بھی لوگ ہمیں آپ استاد ہی بتایا کرتے تھے کہ جج جو ہیں وہ اپنے فیصلوں میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹکر پر تقریروں میں نہیں بولتے. اب یہ نیا ایک فنومنا آیا نا آپ کی 14 کورٹوں کی بحالی کے بعد، جس پہ ہم لوگ بڑے پرجوش ہو گئے تھے کہ وہ سرخیاں لگتی ہیں اور جب کورٹ کے دوران ہی ٹکر چل رہا ہوتا ہے، بریکنگ نیوز لگتی ہے، ہیڈ لائن لگتی ہے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہوگا پاس میں کہ ایک تو یہ ہو. اور دوسری پھر اس کا افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چودھری افتخار ہوں یا جیسے ثاقب ہوں یا پھر یہ ہوں، یہ سرخیاں تو بنواتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ایک اور نئی سرخی بن جاتی ہے. بات یہ ہے کہ چلیں حکمرانوں کو چھوڑیں، لیکن جب ججز حضرات جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ خیال رہتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ
ابھی میں آج ہی سن رہا تھا کہ نوکریوں سے نکالے جاؤ گے تو تمہارے گھروں میں کھانا پکنے کو نہیں ہوگا, اوقات بھول جاؤ گے. اب یہ سوری جو سے یا فلاں کر دوں گا, ہتکڑیاں ڈلوا دوں گا, وزیر اعظم کو بھی بلوا لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. تو یہ ہمیں اچھا تو لگتا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو, ویسے بھی جیسے بھٹو صاحب پاگل ہو گئے تھے نا, وہ بڑے میں اس کو دیکھ دوں گا, یہ کر دوں گا. آپ خوش ہوتے تھے, اظہر خان کہتا تھا کہ میں بھٹو کو جو ہے وہ کوہال کے پٹ پہ لٹکاؤں گا. ابھی آج جو مولانا فضل الرحمان تقی کرتے کہ عمران خان میں تمہارا یہ کروں گا. پھر بات یہ کہ ہماری ایک پرابلم یہ ہو گئی کہ ہم لوگ یہ پاپولر سلوگن ہے اس میں جو اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں جی یہ نہیں ہے. اس طرح انڈر اسٹیمیٹ بھی حکومتوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں صاحب یہ 33,000 کیسز آپ کے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہ لاڑکانہ میں جج جو ہے وہ اس آدمی کو کیوں نہیں گرفتار سکا, چانڈیوں کو, جس جو ایک عورت کے ساتھ وہ کر چکا ہے. پھر ہم یہی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کورٹوں میں آپ کے وکیل جو ہیں وہ جو کالے کوٹوں والے اتنے سرکش اور سرگے لوگ ہیں. ابھی ایک جج نے آپ نے پڑھی نہیں پٹیشن کے کہا کہ یہ وکیل ہمیں تاڑا کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا. تو پھر اگر آپ بھی اس طرح بات کریں گے تو ہم بھی پھر بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں اگر بات کو آپ اس پہ یہ کہہ رہا ہے اس پہ یہ ان کا بیان یہ بالکل درست, جیسے میں سب باتیں مانتا ہوں, لیکن میں خالی ججز حضرات کو جو مقدس ادارہ ہے ہمیں یہ چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ کرے, نہ کہ وہ ان کے بیان ہمیں سرخیاں بنے, بیان بنے, ہم ڈسکشن کریں. نہیں, وہ اس بات تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحقیق بھی کرائیں گے وغیرہ وغیرہ, وہ چھوڑے بات. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ بلین ٹری کہاں ہے, ایک بات. دوسری بات کی ہے کہ سندھ حکومت پہ جو پیسہ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. جنگل کا جنگل صاف کر دیا آپ نے, ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے, اور ایک تتلی تک نہیں پکڑی. اور خیبر پختونخوا کے بارے میں کہا کہ ناران کو اور کاغان کو آپ نے کچرا بنا دیا ہے. تو یہ جو باتیں پن پوائنٹ کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتایا کہ آپ شاید نہیں ہیں لیکن ناطق بڑے اچھے ہیں, لٹریچر کے آدمی ہیں, میں آپ کو بڑا سنتا رہا ہوں. تو مجھے مصطفیٰ دہلوی آتا ہے کہ وہ جو تھا نا, انہوں نے کہا کہ اور اپنے آپ کے شیطیر پر نظر رکھے. حدیث ہے کہ اصولاً گناہگار نہ ہو, گناہگار پہ پتھر سنبھالنے والے, اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر نظر رکھے, ہماری آنکھ سے کانٹے نکالنے والے. ٹھیک ہے, اگر جوڈیشری کا ادارہ اور ہمارے باقی انسٹیٹیوشن درست ہو جاتے تو پھر یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس ہیں نا, انہیں آپ کھڑا کریں اور لوگ خوش ہوں گے جب ان کے ساتھ بھی سلوک کریں گے. لیکن جب آپ کے اداروں میں جب جو اس طرح کے گرد چمکتے ہیں ان میں جب جو ہے وہ جو نہیں ہوگی, صاف و شفاف نہیں ہوں گے, تو آپ کے بیانوں کو آج تو سرخی بنے گی, 2 دن بعد اس کو لوگ وہ بازگش بن جائے گی. اسے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. اس لیے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب ہمارے ججز حضرات بھی باتیں کرتے ہیں کہ الٹا لٹکا دوں گا, ہتکڑیاں پہنا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, جیسے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, یہ بیان آج کا نہیں ہے, پہلے کا ہے بیان. اگر نہیں ہے تو پھر کل اس کو پکڑے نا, لائن ہمارے سامنے. یہ جو ہے نا کہ اب میں نے آپ نے سیکھا ہے کہ ہم پھر بھی پرامید ہو کے خوش ہوتے ہیں جب ججز حضرات ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن اب یہ نہ کریں کہ سیاست دانوں کا تو خیر کام ہے بیان بازی کرنا, لیکن ججوں کا کام نہیں ہے کہ بیان بازی کریں, سرخیاں منائیں. مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں, بلکہ وہ جو اگر انصاف ہو رہا ہے اس کو بتائیں بھی کہ ہاں نظر آ رہا ہے. ہاں, آپ کا بات ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن منصف ہو اگر تو پھر انصاف کر کے دکھا دو والی بات ہے. نہیں منصف نہیں, وہ ایک الگ بات تھی. جانب صاحب نے کہا تھا یہ منصف بھی تو کہہ دیے ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے, لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں جو فیصلہ دیں گے. حیدرآباد جیل میں کہا تھا یہ جب آپ کے بہت ہی قابل احترام جسٹس احسان الرحمان 4 پھاٹکوں کے اندر عدالتیں لیا کرتے تھے. یہ بھی تو دیکھا آپ لوگوں نے, آپ کے ججوں نے جیلوں کے اندر وہ لگائی ہیں عدالتیں حیدرآباد سازش کیس اور پنڈی سازش کیس میں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. ٹھیک, بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں انہوں نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا ہے, بلکہ کبھی اتنی صاف گوئی سے لیا ہے کہ مجھے بھی احتیاط کرنی پڑتی تھی کہ زیادہ صاف گو نہ ہو جائے. اصل میں اگر ہم صاف گوئی سے بات کرنا شروع کر دیں تو شاید اس ملک کا پورا نظام ہمیں برداشت نہ کر سکے. سچی بات یہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ فضا رہی, یہ کیفیت رہی, تو یہ تو پھر ہم ابھی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بغاوت کر دی ملتان میں یا فلاں نے یہ کر دیا, تو عوام کا اگر موڈ بگڑ جائے تو پھر وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. پھر وہ آئین نہیں پڑھتے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فلاں کے خلاف نہیں بولنا, فلاں کے خلاف نہیں کرنا. پھر وہ وہی کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے, جو انہیں کہنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی طرف ہم ایز اے نیشن بڑھ رہے ہیں. مجاہد بریلوی جیسے جینون صحافی جو ہیں, سچے صحافی جو ہیں, وہ اتنے تلخ ہو گئے ہیں, تو باقی لوگوں کا کیا حال. صحیح ہو گیا. ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تک ملاقات جاری رہی ہے, اس بارے میں ڈسکس کریں گے. ایک مختصر سا وقت.
सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामी, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी। वेलकम बैक। सिजात मीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गए थे, एक मुलाकात के बारे में। 1 से 1.5 घंटा मुलाकात रही है। चौधरी निसार साहिब मिले हैं शहबाज शरीफ से, जहां पर वो इजहार ताज़ियत करने गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात में? क्या कुर्बतें बढ़ने लगी हैं दोबारा से? ताज़ियत के लिए गए हैं ना जी। अगर ना जाते तो ये बहुत एतराज़ होता कि इतने पुराने ताल्लुकात, बरसों के ताल्लुकात जो हैं वो इतनी अहम बात पे उन्होंने छोड़ दिए। बिल्कुल। देखिए, ये तो चौधरी शुजात के साथ भी, चौधरी मियाँ नवाज शरीफ के इन लोगों के साथ ताल्लुक है, लेकिन जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो मियाँ साहब मिलने गए थे। ये पुराने लोगों में, अब ये भी कुलसूम नवाज पे ये लोग चौधरी बरादर आए थे। बिल्कुल। ये ताल्लुकात वो नहीं होते। सियासत अपनी जगह, ये वो जाहिर है कि ये वाक़या हुआ होगा तो वो ताज़ियत तो उन्होंने करनी थी। वो गए, उन्होंने शहबाज शरीफ यहाँ थे, उससे ताज़ियत की। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि मरियम को जब वो रवाना होगी मुल्तान तब आए। अगर ये उन्होंने ये भी किया तो अच्छा किया। कल कलां को वो शायद सियासी तौर पर उनसे ना मिलना चाहते हों, कल कलां को बात होती कि वो आए थे, शहबाज को मिले, मरियम को नहीं मिले, ये बहस शुरू कर देते आप, तो उससे तो बच गए। वो एक ताज़ियत के लिए आए थे, और इतने पुराने दोस्त साथी जो हैं अगर ताज़ियत के लिए बैठें तो हमारी तरह दुआ पढ़ के तो नहीं आ जाएंगे। कुछ देर बैठेंगे, गपशप होगी,
दुखड़े रोएंगे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऐसी कोई बात ये सोच के कि वो कोई पैगाम लेकर आए हैं या कोई साजिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल में अगर मियाँ नवाज शरीफ भी जहाँ आते तो वो उनके साथ तज़ियत करने के भी आते, कोई ऐसी बात नहीं होती। ये लोग अपनी वजह के अपनी डंके वक्त चौधरी साहब जो हैं वो भी बड़े यानी कि बड़ी अच्छा फिक्रा कहा था उन्होंने उनको, मियाँ साहब को जब लोगों ने कोशिश की कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मियाँ साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि 32 साल, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 32 साल के ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए कम से कम 32 दिन तो चाहिए होते हैं, आपको 32 साल ही लगाने चाहिए। सही तो है। मेरे ख्याल में ये एक मुरव्वत। हमारे साथ सीनियर तजियाकार रौफ्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रौफ्तार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम साहब, मैं ठीक हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास जी ये कहानी बना ली इन्होंने कि जी चौधरी निसार आए थे और शहबाज शरीफ से मिलकर चले गए, पता नहीं क्यों नामा पैगाम हुआ है, क्या हुआ है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप इसे? लाइन में कुछ गड़बड़ हुई शायद। ये साक्षी के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या वो किसी का मैसेज लेके आए थे? मेरे ख्याल में उसके लिए उस मैसेज के लिए जरूरी नहीं था कि वालदा साहबा का इंतकाल हो और उसका इंतजार किया जाए कि ये ताज़ियत के लिए जाएंगे और मैसेज जो है फिर इनके जरिए भिजवाया जाएगा इसी बहाने। मिर्जा आपको पता है कि चौधरी निसार साहब का और शहबाज साहब का याराना दोस्ती और ताल्लुक जो है ये कदीम है जी। इस फैमिली के साथ 1985 में जब गैर जमाती इंतखाबात हुए तो उसमें जो नए लोग नौजवान जीत के आए उसमें शहबाज साहब तो नहीं थे, वो तो इलेक्शन ही लड़ा था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब थे, बहावरा जी हमारे अब्दुल सत्तार लाले का साहब थे, इधर जनूबी पंजाब के और सदीक काजू साहब थे, चौधरी निसार साहब थे और मलिक नईम साहब थे इधर। ये वो लोग थे जो नौजवान थे, पढ़े लिखे थे और इनकी आपस में दोस्ती हो गई और ये तवील अरसा जो है चौधरी निसार साहब की नवाज शरीफ। और आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तीनों बार वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने चौधरी निसार खान साहब को उनकी पसंद की वजाहत से दी थी। तीसरी और आखिरी बार वो वज़ीर दाखिला थे। इससे पहले आपको मालूम है कि वो तेल और कुदरती वसाइल और इसके वजीर रहे, तेल गैस कुदरती वसाइल वगैरह के, और वो इतने तगड़े वजीर थे कि कहने वाले उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे, अगरचे आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। और चौधरी परवेज राय साहब को जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जरदारी साहब के दौर में तो लोग कहते थे कि ये क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो होता। बहरहाल वो इख्तियारात के लिहाज से और दुल्हन वही जिसे जो पिया माल बाहे स्वागत वो जो पिया माल बाहे, तो वो पिया को पसंद है नवाज शरीफ साहब, इसलिए वो उनकी जो अहमियत थी काबीना के अंदर और काबीना के बाहर वो सबको मालूम है। अच्छा, ये तवील ताल्लुक जो है ये बदकिस्मती से उस वक्त खत्म हो गया जब मियां नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली अपने बदतरीन बहरान से और बदतरीन आजमाइश से गुजर रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब जब पार्लामा चल रहा था तो उस वक्त तक तो इनके ताल्लुक ठीक थे मियां नवाज शरीफ साहब के निसार खान साहब के। कहा यह जाता है कि जब वो मियां साहब नाहर करार पाए और उसके बाद फिर उन्होंने मोटरवे की बजाय जीटी रोड के जरिए लाहौर आने का फैसला किया और आपको मालूम है तकरीबन 3-4 दिन लग गया जीटी रोड मार्च जिसे कहा गया था। तो उस वक्त भी अपना इसके वो हामी नहीं थे चौधरी निसार खान साहब, उनका ये ख्याल था कि हमें कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए और जिसे वो कन्फ्रंटेशन समझते थे, बल्कि बना के रखनी चाहिए और इसी में जो है वो अपने लिए गुंजाइश की सूरत पैदा करनी चाहिए। सूरत उसमें बहुत खराब हो गई जब आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सीट पे लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था। मोहतरमा कसूम नवाज साहब उम्मीदवार थी और वो बीमार होने की वजह से लंदन में थी। यहाँ कसूम नवाज अपना मरियम जो थी वो कंपेन कर रही थी और हर कीमत पे ये तय किया गया कि नवाज शरीफ से ये सीट हमने शरीफ फैमिली के पास ये सीट नहीं जाने देनी। उसके लिए जो करने इख्तियार किए गए वो लाहौर वाले जानते हैं, अमीर साहब और आपको भी मालूम है। तो उस मौके पे
आवाज़ फिर कट गई है जी। आवाज़ कट गई है। वो असल में रहते ऐसी जगह पे जहाँ से अमूमन आवाज़ें जो हैं वो टेलीफोन की डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि पूरी बात वो तकरीबन कर ही चुके हैं। आखिरी जो बात करना चाहते थे वो भी हम समझ चुके हैं क्या कहना चाहते हैं कि कब वो डिस्टर्बेंस हुई। बहरहाल वज़ादार लोग हैं दोनों जी, और मुझे ज़ाती तौर पर मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ के 2 लोगों से ताल्लुकात ख़त्म होने का दुख है। एक मियाँ अजहर से और दूसरा चौधरी निसार से। ये उनके पुराने दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, जिन्हें मियाँ शरीफ भी अपने बेटों की तरह चाहते थे, और ताल्लुकात ख़त्म हुई। क्यों हुए अंदर की बात हो, दोस्ती जानते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सा अगली स्टोरी की जानिब बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया। स्टील मिल के मुलाजमीन हैं, उनको असल में इस पर हम अलग कल बात करेंगे। आज सिर्फ इतना कह सकते हैं कि स्टील मिल के साथ जो हो रहा है या PI के साथ जो हो रहा है, ये भी हमारी तारीख का एक हिस्सा बन जाएगा। और ये अफसोसनाक है, यही कहा जा सकता है कि जिसको हम स्टील मिल को पिछले 10-15 साल से संभाले हुए हैं कि किस तरह अच्छे वक्त में इसको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, उसे हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, IMF क्या कर रहा है हमारे साथ, इस पे कल बात करें। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स यही कि हम क्या कर रहे हैं IMF के कहने पर, मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह की बात।